बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के अमान में रहें। और अर्ज़ ये है कि आज मंगल है, 17 ज़िलक़द है, 5 मई और 23 विसाख है। और मंगल का दिन कहते हैं वो पाकिस्तान में गोश्त की नागा होती है, पूरी दुनिया में कहीं गोश्त की नागा नहीं होती। और आपको पता है ये गोश्त की नागा उस दौर में आगाज हुआ था जब वो पाकिस्तान में जरा किल्लत शिल्लत थी, उनते लोगों को बड़ा गोश्त थे, केड़ी नागा फ्रिज भरे होंदा है वो ऊपर तक, तो नागा शागा मुक गई। एनीवे, आप सलामत रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, देखें, अलीमा खानम तो एक अरसे से अपीलें कर रही हैं, आवाज़ें दे रही हैं, बुला रही हैं, वाजा मारियाँ बुलाया कई बार में, किसी ने मेरी गल ना सुनी। बड़ा मशहूर है आलम लोहार साहब का ये गीत, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नज़र आता है कि ये अब होता नज़र आ रहा है। अच्छा, अलीमा खानम साहिबा की अब पुकार पे तो कोई आया ही नहीं। हालांकि हमने मुझे अच्छी तरह याद है कि हिस्ट्री अगर आप पढ़े तो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक बहन के खत के ऊपर दौड़ाया था, पता नहीं कितने ने पीटीआई के मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन बहरहाल अलीमा खानम ने एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है अपनी क़यादत को, और उस चैलेंज का रिजल्ट आज ही निकलना है। तुसी वीलॉग देख रहे हो तो चंद घंटे जी पता चल जाएगा। दूध दा दूध, पानी दा पानी। और क्या जब जहांगीर बदर इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ते थे ना, तो वो एक पंजाबी का शेर बोलते, पता लगेगा पुत्रा सारियां दा, भोले पालियां दा, ते पता केड़ा मां दे सर श्वास उड़दा है ते केड़ा मां दे सर चुन्नी रखता है। तो अब पता चल जाएगा कि माँ के सर पे खाक कौन डालता है और माँ के सर पे चुन्नी कौन रखता है। चुन्नी उर्दू पंजाबी में कहते हैं दुपट्टे को, ठीक है ना। तो आज ये क्लियर हो जाएगा, ये मेरा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है। दूसरा ये कि अचकज़ई साहब की जो मुलाकात हुई है वो, उसमें एक कहा यह जा रहा है कि अचकज़ई साहब एक खास पैगाम लेके बहनों के पास गए थे, और ये पैगाम जो है आप इमरान खान की कैद, इमरान खान की सियासत के हवाले से कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौर पे मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन खलीज की सूरत हाल पहले मैं आपसे करता चलूं। खलीज की सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि ईरान ने यूएई के ऊपर एक बाकायदा हमला कर दिया है, और यूएई के मुताबिक उन्हें एक उनका जो मिसाइल है या वो समुद्र में नकारा कर दिया और 2 वैसे कर दिए। आपको पता है कि यूएई इसराइल के बाद वो मुल्क है जहाँ पे आयरन डोम जो है इसराइल ने लगाया हुआ है। अभी वक्त तानासी के यहूदी जो हैं जिनके खिलाफ सारी जंग है, उन्होंने मुसलमानों का दिफा करना था या मुसलमान किसी मुल्क का दिफा करना था। दूसरी जानिब इस यूएई ने तमाम जो ऑपरेशन है ना, अपने फ्लाइट ऑपरेशन, वो मुअत्तल कर दिए। दुबई से शारजा तक सब मुअत्तल हो गए। आने वाले चंद घंटों के अंदर ये हो सकता है कि जब मेरा वीलॉग आप तक पहुंचे तो आपको इतना मिले कि आज रात इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि इस ईरान में अहम जो इमारात हैं वो खाली कराई जा रही हैं, अहम मुकामात जो हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है। ऐसा लगता है कि आज जब ये आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के कुछ देर बाद हो सकता है कि आपको इतला मिले कि ईरान के ऊपर इसराइल ने एक अटैक कर दिया। क्योंकि जो अमरीकी वो बंदा है ना जितना डोनाल्ड ने कहते जरा ट्रंपियन आंदा रहता है, उसकी मैं वो देख रहा था, उसने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो आपने हुर्मस था वो किया था। लेकिन आज दरिया पे एक कशीदगी मुसलसल कायम रही। दूसरी जानिब अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौज की तादाद जो है वो एकदम बढ़ा दी है। तो तीसरी जानिब मैंने आपको बताया कि इसराइल को असला दे दिया है। चौथी जानिब मैंने बताया कि आज ईरान के अंदर हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। तो इससे जो मेरा नैरेटिव जो मैं एक अरसे से आपसे कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अमन से पहले एक जंग और होगी, और ये जंग फैसला कुन जंग होगी, क्योंकि ईरान इस बात पे नहीं आ रहा कि जी वो यूरेनियम सारा जो है वो हवाले कर देगा, जबकि अमेरिका ये जंग जो इखलाकी तौर पे हार चुका है। आप देख लें कि आज अमेरिका से यूरोप भी मुतमईन नहीं है, वो भी अलहदा हो गया है। वो कहते हैं कि हाँ हम इस बात पे कायम है, जर्मन कहता है कि ईरान एटम बम ना बनाए, लेकिन जिवें अमेरिका करे इंज असीं उहदे नाल नहीं है। स्पेन कह चुका है, बरतानिया कह चुका है, कनाडा कह चुका है,
دوسری جانب خلیج کے ممالک بھی تھوڑا سا پیچھے آ گئے اور وہ امریکہ سے تھوڑا سا اپنا کنی کترا رہے ہیں. میرا خیال ہے سعودی عرب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ نے انہیں بری طرح استعمال کیا ہے, اور اس کے بعد وہ یہی وجہ کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا, یوکرین کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ملائیں تو میں بس ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر کوئی بھی کچھ بھی کسی قسم کا بھی کوئی بڑا تصادم جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. دوسری جانب بھارت کے اطلاعات یہ کہ بھارت نے بھی سرحد پہ اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں. میرے پاس اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ پاکستان نے ان سرگرمیوں کو بھانپتے ہوئے سرحد کے اوپر اپنی بھی سیکیورٹی کو تھوڑا پہلے سے زیادہ ریوائز کر دیا ہے. بھارت نے بگیار ڈیم بھرنے کے لیے پانی روک دیا ہے. سب کہتے میں نے سمجھ نہیں دی, بھارت پانی چھڑے تھا تھڑی مصیبت, نہ چھڑے تھا مصیبت. ہم کیسا ایک ہم نے ملک اپنے آپ کو بنا لیا ہے جس میں بھارت پانی چھوڑ دے تو چیخے مارتے ہیں, نہ چھوڑے تو چیخے مارتے ہیں. یعنی پانی جب آ جاتا ہے تو ہمیں انہیں سیو کرنے کی کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, اور اگر نہیں آتا تو پھر ایسی بانگا دینے, چیخا مارنے, آبی قلت ہو گئی اور الرٹ جاری کر دیا, اور جناب علی تعمیرات اگلے ہفتے پانی کا بہاؤ جو ہے 20,930 کیوسک سے کم ہو کر 9,000 پہ آ جائے گا, اور 11,800 کیوسک کی بڑی کمی ہوگی, اور پنجاب کی صورتحال سنگین ہو جائے گی. خریف کی فصلوں کی پیداوار ہر دفعہ کبھی آپ سن لیں 2 چیزیں 3 چیزیں آپ کو ضرور آئیں گی, جالا باری اور وہ کون سا علاقہ ہے مالاکنڈ کے علاقے میں پھیلا ہوگا. مالاکنڈ تو ضرور سنو گے. اسی طرح جیسے خریف کی فصل آئے گی آپ سنیں گے جی خریف کی فصلوں کو خدشہ. ساڑھے خدشے ہی نہیں مکتے, ساڑھے خوف ہی نہیں مکتے. اینی وے چلے, یہ تو میں نے ایسے غصے کے اندر بات کر دی. آٹے کی قیمتیں جو ہے 20 کلو کا جو تھیلا ہے لاہور میں 200 روپے تک مزید مہنگا ہو گیا. ویل ڈن مریم صاحبہ, ویل ڈن. آپ نے کیا کہتے ہیں جسے کہنا چاہیے نا کہ پاکستان کو, لاہور کو, پنجاب کو اتنے ہی لے گئے. سرگودا میں 190 روپے بڑھا ہے, ملتان میں 133 بڑھا ہے, اسلام آباد میں 66, گجراوال 66 روپے مہنگا ہوا ہے. چلیں جی آ جائیں بس اپنی کتاب. علیمہ خانم نے آج اپنی قیادت کو کہا ہے کہ جناب اگر آپ اتنے ہی سچے ہو نا تو آج آپ کے ارکان اسمبلی, آپ کے عہدیدار, آپ کے ڈویژنل عہدیدار, آپ کے ذمہ داران, آپ کے جتنے بھی ہیں آج اڈیالہ کے باہر آ جائیں. اگر آپ عمران خان سے محبت کرتے تو آج اڈیالہ کے باہر آ جائیں. یہ سمجھ لیں, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے غیرت کو چیلنج کر دیا ہے علیمہ خانم نے. اور انہوں نے کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں, پہلے بھی وہ کہتی تھی کہ جی منگل کے دن آپ لوگ آئیں, باہر آئیں, یوں کریں, لیکن وہ اس طرح نہیں کہتی تھی. اب تو انہوں نے کیٹیگوریکلی پوری تنظیم کو ننگا کر کے رکھ دیا. ان کے ایک چیلنج سے پوری تنظیم آج ننگی ہو جائے گی, کیونکہ عمران خان کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان آپ کا منتظر ہے اور اڈیالہ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہے, آپ لوگ آئیں اور آ کے اس کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم میں اپنا حصہ ڈالیں. اب دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی کی قیادت, پی ٹی آئی کے مقامی قیادت, پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی, پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز وہ کس غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب اگر کوئی کچھ بھی کہے جی میں تو فوت ہونا لا بیٹھتے پہ میں, کوئی کہے جی میں نے پولیس نے پڑھ لی, یہ سب جھوٹ ہوگا. آج تو منگل کے دن آگ ہے اور اولاد ابراہیم ہے, اور میں کچھ نہیں کہتا. پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. آج پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے, کیونکہ علیمہ خانم نے تو کسی ڈھکی چھپی بغیر ایک سیدھی بات کر دی ہے کہ بھائی جان میں کھڑی ہوں گی, میری بہنیں کھڑی ہوں گی اڈیالہ کے باہر, تسی کتنے کھڑے ہو. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ارکان اسمبلی, ٹکٹ ہولڈر, عہدیدار ملا کے یہ کوئی 15-60-70 ہزار افراد بنتے, اور اگر ان میں سے 10% بھی اپنے ساتھ 2 بندے لے آئے نا تو اڈیالہ کے باہر کیا پنڈی تک جگہ نہیں ملے گی. تو عمران خان آج اکیلا کیوں ہے اڈیالہ کے اندر, وہ سب کی راہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ احمد خان نیازی نے باوجود 8 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی کر دیا, 8 مئی کو جو اس نے اعلان کیا تھا. پہلے اسے گرفتار کیا گیا,
اس کی سرگرمیاں محدود کی گئی, پھر اس سے یہ اعلان کروایا گیا. اور نورین صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے وہ بھی کہہ رہی ہیں تھا کوئی فائدہ نہیں گا جب تک کے پی کے سے باہر نہ نکلے. لیکن میرا سوال یہ ہے نورین صاحبہ سے بھی کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے عمران خان کے نام پہ تو اسے کیوں روکا جائے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی کمپرومائز ہو گئے ہیں, کہیں نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, حکومت سے چل رہی ہے, یہ اچھے بچے بن کے دکھانا چاہتے ہیں اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر میری گل کوئی مانتا نہیں. پھر وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نفاق پھیلانے والی بات ہے اور یہ اور وہ. میں تو سیدھی سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے. پھر عمران خان کے جو کیسز کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں دیکھ لیں کہ آپ, میں حیران ہو گیا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ جیسا وکیل وہ کہہ رہا ہے بھائی جان آپ مجھ سے خاک میں نے وکالت کرنی ہے, مجھے وہاں پہ وکالت نامے پہ دستخط تو کروانے نہیں دے رہے. اس پہ عدالت ابھی صرف انہوں نے اس کا جواب طلب کیا ہے. کیا دیوار پہ لکھی ہوئی چیز کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی کہ بھائی ہم نے آرڈر دیا, ایک بندہ گیا نہیں ملنے دیا, ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جواب طلب کیتا ہے. پھر عمران خان کے کیسز کو جس طرح کچھوے کی چال سے چلایا جا رہا ہے, اب کہا جا رہا ہے جس کون سی 7 مئی کو کہ 11 مئی کو, 7 مئی کو جو ہے وہ پھر سے کیسز کی سماعت ہوگی اور اس کے اوپر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے بات ہوگی. وہ کہتا پہلے مینو جا کے وکالت نامہ تے دستخط کرا دیو, ٹویٹر کے اوپر تو تب بات ہوگی. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں میں کلیئرٹی آئی ہے, بشا بی بی کے حوالے سے بھی آئی ہے. اگر پی ٹی آئی کے اندر کہیں یہ بات موجود ہے کہ ہم سسٹم کو اچھا بچا بن کے دکھائیں گے تو سسٹم ہمیں ریلیف دے گا, تو یہ بات آپ لکھ لیں کہ اس سسٹم آپ کو ریلیف نہیں جو دے گا. ہاں اگر کیا کہتے ہیں سسٹم نے مسٹر شہباز شریف کی چھٹی کرائی اور وہاں ایک نگران سیٹ اپ کو اس طرح کا جس میں محسن نقوی صاحب ہوں ہیڈ, اور تو پی ٹی آئی کی انہیں ضرورت پڑے گی. لیکن اس میں بھی عمران خان کی رائے کی نہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو شامل کر کے اے جی خوش ہو جائیں گے کہ چلو سانوں کو ساڑی کوئی کچھ جو ہے ہماری دال دلیا چلے گا. دیکھیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کی جنرل لیڈرشپ تھی وہ ساری جیل میں, انہیں سزائیں ہو چکی ہے. شاہ محمود قریشی سے لے کے اور کیا کہتے ہیں اعجاز چودھری تک سب جیل میں ہے. ایک لیڈرشپ ہے جنہوں نے معافیاں مانگ لی, عمران اسماعیل سے لے کے فواد چودھری اور مولوی محمود تک. ایک لیڈرشپ ہے جو باوجود فرار ہو گئی, اسلم اقبال اور وہ کیا نام ہے ہمارے کے پی کے کا جو لڑکا ہے وہ, اور لاہور سے ہمارے میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے حماد اظہر, مراد سعید. تو پیچھے کون لوگ رہ گئے؟ یہ رہ گئے. تو ان میں اتنے تپڑ تھوڑی ہے کہ یہ پولیٹیکل جو وہ ہے اسے برداشت کر سکیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ بھی یہ وقت آیا تھا, کوئی وقت نہیں آیا سی. پیپلز پارٹی کے کسی بندے سے زبردستی پریس کانفرنسیں نہیں کروائی گئی تھی. پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو زبردستی پارٹی چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا, تو خود بھگوڑے بھاگ گئے تھے, وہ علیحدہ بات ہے. اور نون لیگ دیواری تھے کہ ایک بندے نے بھی نون نہیں کیا گیا کہ آپ چھوڑ دیں نون لیگ کو. یہ سب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے. اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو اس لیے پاپولرٹی کا ووٹ ہے کہ بھائی جو جیل میں ہوتا ہے نا وہ اس کو پاپولرٹی کا ووٹ ملتا ہے, تو نواز شریف جیل تو باہر بھیجتا, پھر وہ تو واپس آیا تو کیوں ہار گیا؟ بھائی جان سیدھی بات سن لے, عمران خان پاکستان کے 80 سالہ دور میں 1947 سے لے کے آج تک 79 ایئرز بنتے اتنا مقبول لیڈر ایک بھی پیدا نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو شہید پائنیئر ہیں اس بات کے کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا بہادری کے ساتھ, اور عمران خان اس روایت کا سب سے بڑا روشن مینار ہے. اب سن لیں جی علیمہ خانم صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے اچکزئی صاحب کی. علیمہ خانم آہستہ آہستہ سینٹر آف دا پارٹی بنتی جا رہی ہیں, اور اچکزئی نے ان سے ملاقات کر کے وہ جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ کہیں کوئی اچکزئی صاحب ناراض ہیں, وہ جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ تاثر بھی ختم ہو گیا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اچکزئی صاحب ایک خاموش رابطے میں ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ, اور وہ انہیں آہستہ آہستہ اس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ کل تہاڈی واری ہے, نہیں تہاڈے کولوں نہیں چلے جانا,
یعنی اردو میں کل آپ کی باری آئے گی اور آپ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ عمران خان کو اس سطح پہ نہ لے کے جائیں کہ پاکستان میں سے جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہی مائنس ہو جائے. اب یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اسی پہ آپ ذرا غور کریں. میں نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہی مائنس ہو جائے. یہ بہت میں نے آپ کو باریک بات بتائی ہے جو اچکزئی پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو سمجھا رہے ہیں کہ بعد آ جاؤ تو کان تھلے بجے گی تمہیں سمجھ آ جائے گی. انہوں نے میرا خیال ہے کہ علیمہ خانم کو بھی کچھ چیزیں کچھ اپنے بتایا ہے کہ پروگریس کیا ہے. کوئی رستہ ظاہر ہے غرض باولی ہوتی ہے, وہ تو یہ چاہ رہے ہیں علیمہ خانم ہو یا ان کی بہنیں کہ کسی طرح ہمارے بھائی کو ریلیف ملے. اچکزئی صاحب کی یہ جو ملاقات ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا سکتی ہے. آخر میں شاکر امان ہمارے برخوردار ہیں, ان کا میں ایک وہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی جو عالیہ حمزہ اور صنم جاوید ہیں ان کے بیرکس کے اندر دانستہ ایسی کچھ کبھی قسم کے کام کروائے جاتے ہیں جس سے ان کو ذہنی ٹارچر پہنچے ان کی موجودگی کے اندر. شاکر امان نے تو بہت ہی سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس میں انہوں نے جنسی بہرا روی درندگی کے حوالے سے کہا, میں وہ ڈسکس نہیں کروں گا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ اور اسپیشلی عالیہ حمزہ کو جہاں پہ رکھا گیا وہاں پہ وہ عورتیں جو نشہ کرتی ہیں, جو بہرا روی کے کیسز میں آئی ہیں اور وہاں پہ ایڈز پھیلنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس بیرک کے اندر واش روم بھی ایک بند ہے اور ایک استعمال کے قابل نہیں ہے, اتنا گندا ہے. اور کھانا جو ہے ابھی تک عالیہ حمزہ کو قطعاً گھر سے کھانا آنے کی اجازت نہیں ہے. باقی قیدیوں کو ہے لیکن عالیہ حمزہ کو نہیں ہے, کیونکہ عالیہ حمزہ کا گناہ ہی اتنا بڑا ہے بھائی کہ وہ پنجاب میں کیا کہتے ہیں ساری چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اسے سزا مل رہی ہے. لیکن عورتوں کو ریڈ لائن کہنے والوں کو اس پہ کوئی شرم نہیں آ رہی, کوئی بات کہتے ہوئے انہیں کچھ نہیں محسوس ہو رہا. چلے کوئی بات نہیں آ رہی تو کوئی نہیں. باقی جنہوں آ رہی ہے وہ ہمارے پیارے مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں, خاص کر کے خواتین کی حرمت کے جو دعوے دار ہیں مسلم لیگ کے, وہ میرے دوست مٹھا جی کے ویلاگ دیکھیں, اس سے انہیں کافی ان کی روح کو تراوٹ ملے گی. اچھا جی, ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اور لے لیں. پاکستان میں جو بجلی کا بحران ہے اس کا تو حل ہی نکل آیا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اصل میں بجلی کا بحران کیوں. ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو گھر گھر اے سی لگ گئے, یہ جو لائٹیں بہت زیادہ چلی گئی ہیں, ہر گھر میں موٹر پانی کی لگ گئی ہے, اور جناب علی ہمیں تو یہ تھا کہ ہر گھر میں پہلے ساڑھے ہی کی ٹی وی ہوتا ہے, سارے بیٹھ کے دیکھتے تھا, اب ہر گھر کے اندر کمرے کے اندر ٹی وی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. لیکن میرے پیارے دوست جاوید چودھری صاحب, معروف کالم نگار اور ٹی وی اینکر, انہوں نے بتایا کہ بھائی جان یہ جو موبائل چارج کرتے ہیں اس سے بحران آیا ہے. لو جی, سانوں تو پتہ ہی نہیں سی کہ موبائل چارجنگ سے پتہ نہیں کتنے میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. اچھا, انہوں نے اب یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈڈو چارجر لگانے سے بجلی ضائع ہو رہی ہے یا وہ سی ٹائپ ہوتا ہے کہ وہ کون سا ہوتا ہے وہ اس سے ہو رہی ہے. ذرا اس سے پتہ چل جائے تو ہم احتیاط کریں, اپنے چارجروں کو ٹھیک کر لیں. کیونکہ جاوید چودھری صاحب کو میں سمجھتا تھا کہ وہ خالی نیوٹریشن ہی ہے جو مردوں کے مردانگی سے لے کے اور سانڈے کے تیل تک وہ ہوں گے. لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ جاوید بھائی جو ہیں وہ سائنس میں بھی اور الیکٹریکل سائنس کے اندر میں بھی کافی وہ مقام رکھتے ہیں. آئی ایم پراؤڈ آف یو جاوید چودھری صاحب, آپ تو کمال آدمی ہے, مجھے علم نہیں تھا. اور جاتے جاتے جناب پاکستان میں القاعدہ کے حوالے سے بھرتیوں کا بھی انکشاف ہوا. یہ تو بہت خوفناک ہے کہ پاکستان میں القاعدہ کے لیے بھرتیاں ہو رہی ہیں. ہم طالبان اور کیا نام ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ہمیں پتہ چلا جی القاعدہ کے لیے بھی ہو رہی ہیں. وہ ہمارے ایک میرے برخوردار تو نہیں ہے, خیر میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں کبھی, لیکن وہ اطلاع یہ ملی ہے کہ ہمارے ایک ہے سعد, کیا نام ہے بھائی ان کا پورا سعد صاحب کا جو ہمارے اینالسٹ ہیں, اور ایک بیچارہ سعد ریاض کو گرفتار کیا. انہیں 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ وہ القاعدہ کے لیے بھرتیاں کر رہے تھے. ویسے سعد ریاض کی جتنی ہسٹری میں نے اٹھائی تو اس کی تو ساری ہسٹری پولیٹیکل ہے, مذہبی نظریات رکھنا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. ہاں خیر اس نے
क्या नाम है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियों के ऊपर मजाक उड़ाया था, लेकिन वक्त के साथ बंदा सीख जाता है। साथ के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूँ, उसके मुतालिक मैंने जिनसे पूछा, उनका बहुत ज़हीन लड़का है, उसको 14 दिन के लिए रिमांड ले लिया गया, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि उसने जनाब अलकायदा के लिए भर्तियाँ की। मैंने किसी ने पूछा कि अलकायदा के लिए, कहता पता नहीं है, तो नहीं मुझे पता की है कि नहीं, लेकिन वो पिछले दिनों से काफ़ी तनकीद कर रहा था हुकूमत के ऊपर। तो फिर अलकायदा तो पैड़ी सी। अपना ख्याल रखिएगा, शाम को बात होगी।